वेलकम बैक। आगे बढ़ें। मोदी सरकार की नवाज शाह अपनी सियासी अलीफ और मुल्क के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी की कारोबारी कंपनियों के लिए 3.9 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मनसूबाबंदी तैयार कर ली, जिसका मकसद अमरीकी इल्जामात और बैनुल अक़वामी कर्जों के दबाव के दौरान अडानी ग्रुप को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वाशिंगटन पोस्ट ने दस्तावेज़ात का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि हुकूमती सरमायाकारी बुनियादी तौर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए की गई, जो गरीब और देही खानदानों के लिए जिंदगी का बीमा फराहम करती है। मई 2025 में अडानी ग्रुप की बंदरगाह की झीली कंपनी को 585 मिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स के जरिए कर्ज की अदायगी करना थी, जिसे LIC ने मुकम्मल तौर पर फंड किया और ये इकदाम तनकीद का बाइस बना। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती दस्तावेज़ात से जाहिर होता है कि इस मंसूबे का मकसद अडानी ग्रुप में सरमायाकारी की हौसला अफजाई और दीगर सरमायाकारों को एतमाद में लाना था। अडानी पर गुज़िश्ता साल अमरीकी महकमा इंसाफ ने रिश्वत और धोखाधड़ी के इल्जामात आयद किए, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सिविल मुकदमा दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक LIC और भारतीय वजारत खजाना के हुकाम ने अडानी के बॉन्ड्स और झीली कंपनियों में सरमायाकारी की तजवीज़ दी ताकि ज्यादा मुनाफा बख्श पेशकश के साथ मुल्क की मईशत को भी सहारा मिले। ताहम बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अडानी के बुनियादी कारोबारों को कम दर्जा दिया, जिससे सरमायाकारी के खतरात बढ़ जाते हैं। मुआशी और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की ये मदद अडानी को अपनी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बेचने की बजाएगी, जबकि ये सब अवामी फंड्स के जरिए मुमकिन हुआ। नाक़दीन इसको करप्ट सरमायाकारी और अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल के जुमरे में देखते हैं, जबकि हुकूमत इसे मुल्की इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई के तौर पर पेश कर रही है। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी और दीगर हुकाम की तकरीब से खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। PIA पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। हमने PIA के मेयार को दोबारा बहाल किया। PIA के रूट्स दोबारा से बहाल हुए। PIA अब दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा हुआ, जिसमें वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ्लाइट रूट पर इत्तफाक किया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत की। PIA की परवाज दर्जनों मुसाफिरों का सामान दुबई एयरपोर्ट पर छोड़ आई। PK 222 दुबई से मुल्तान पहुंचने पर मुसाफिरों को सामान न मिलने पर शदीद परेशानी, मुसाफिरों और अमले के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई भी हुई। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि अमला कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। मुसाफिरों के एहतजाज पर एयरपोर्ट अमले ने सामान अगली फ्लाइट से आने की यकीन दहानी करवा दी। देखो जी, कोई जवाब नहीं दे रहे। देखो सारे बंदे जलील हो रहे हैं। PIA दी फ्लाइट ते आए हैं। देखो PIA दा बंदा साडा सामान छड़ के आए हैं। दुबई एयरपोर्ट ते को हाथापाई कर रहा किसी सीनियर दा ब्लास को उसका कोई नंबर नहीं दे रहा सीनियर दा। ए देखो ये बंदा है। इसी हवाले से मजीद ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अख्तर शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुबई से मुल्तान आने वाली ये प्रवास थी PK 222। इसके जो मुसाफिर थे, इनका जो तमाम सामान है वो PIA की जो इंतजामिया है वो साथ नहीं लाई, जिसके बाद जब मुसाफिरों को इस बारे पे इल्म हुआ तो उन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पर PIA के जो मुलाजमीन हैं उनसे रब्ता किया और उनकी तरफ से बेहतर रद्द-ए-अमल और जवाब न मिलने पर उन्होंने वहाँ एहतजाज किया, जिस पर मुलाजमीन के साथ मुसाफिरों की हाथापाई हुई है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर शेख। PDM पंजाब ने सैलाब से मुतासर अजला को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 अजला की 72 तहसीलों को मौज़ाजात के लिहाज से आफत ज़दा करार दिया गया। 50% से ज़्यादा मुतासर होने वाले मौज़ाजात को आफत ज़दा करार दिया गया है। नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और PDMA के इश्तराक से जारी किया गया। तर्जमान PDMA के मुताबिक फैसला पंजाब नेशनल क्लेमेंटर प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत किया गया। ज़िला इंतजामिया को मुतासर इलाकों में फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई। मुतासर ख़ानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है।
غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی اور سہولت کاری کا معاملہ۔ کراچی کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ کو ملزمان کو سہولت فراہم کرنے کے مقدمے کا ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملزم عزیر بلوچ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ 29 اکتوبر کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ عزیر بلوچ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ 29 اکتوبر کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عدالت نے عزیر بلوچ کے خلاف ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی اور سہولت کاری کا یہ معاملہ ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ عدالت نے عزیر بلوچ کے خلاف ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے علی حسن سے۔ جی علی حسن، مزید کیا تفصیلات سامنے آئیں؟ جی بالکل، جوڈیشل کمپلیکس میں قائم جوڈیشل میجسٹریٹ گربی کی عدالت میں لیاری گینگ وار کے سرگرم بلوچ کے خلاف غیر قانونی اسلحہ برآمدگی اور سہولت کاری سے متعلق یہ مقدمہ ہے، جس میں ان کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے ہیں اور دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزمان شمس الدین اور عبد الغفار بگٹی نے گرفتاری کے بعد اقبالی بیان میں یہ کہا تھا کہ عزیر بلوچ اور نور محمد اور بابا لاڈلا نے اسلحہ کی ترسیل میں ان کی سہولت کاری کی تھی، جبکہ ملزم کے بیان کے بعد ہی عزیر بلوچ کو اس مقدمے میں شامل کیا گیا اور زیر دفعہ 109 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا لیاری گینگ وار کے سرگنا عزیر بلوچ کے خلاف، اور ان پر یہ الزام بھی تھا کہ ملزم سے بارود اور گولیاں بھی برآمد کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ 2012 میں CTD کی جانب سے درج کیا گیا تھا۔ اس پر جو ہے وہ وکلا طرفین کی جانب سے حتمی دلائل مکمل کیے گئے ہیں اور عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ عزیر بلوچ کے خلاف اس مقدمے کا فیصلہ 29 اکتوبر کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ علی حسن۔ لاہور میں ٹھوس اقدامات کے باوجود فضائی آلودگی نے شہریوں کے لیے صورتحال مشکل بنا دی۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 276 اور نارمل ایئر کوالٹی انڈیکس 50 ہے۔ دمہ اور پھیپھڑوں کے امراض کے لیے یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ مزید جانیں گے شیخ رشید سے۔ جی بالکل، فضائی آلودگی کے حوالے سے آج بھی لاہور شہر اور اس کے مختلف مقامات اور علاقوں کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ انتہائی حیرت ناک ہے اور ایک سرپرائز ہے کہ ابھی سموگ کے حوالے سے جو موسم کی تبدیلی شروع نہیں ہوئی، مگر سموگ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے وہ جو جدت والی گاڑیاں ہیں جن کے ذریعے وہ چھڑکاؤ کر کے سموگ کی کمی میں جو ایک کردار ادا کرتی ہیں، ان کی موجودگی اور دستیابی موجود ہے، وہ کام بھی کر رہی ہیں، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کے باوجود فضائی آلودگی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور آنے والے دنوں میں بالخصوص نومبر اور دسمبر میں سموگ کی جو شرح ہے یہ کہا جا رہا ہے متعلقہ محکمے کی طرف سے کہ ان دنوں میں یہ 500 سے جو ہے وہ تجاوز کر جائے گی۔ جی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح فیصل آباد بھی اسموگ سے متاثر، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کو بند کیا جائے تاکہ ماحول بہتر ہو اور اسموگ سے چھٹکارا ملے۔ جانیں گے محمود احمد سے۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ سموگ کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، شہری سموگ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بہت زیادہ سموگ ہے پہلے سے، اس میں جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ یہ جو فیکٹریاں ہیں جو شہر کے اطراف میں ہوتی ہیں اس وجہ سے جو دھواں چھوڑتی ہیں، ان کی وجہ سے بڑا افیکٹ پڑ رہا ہے، جس وجہ سے شہریوں کی آنکھوں میں مسئلہ ہو رہا ہے، سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، گلا خراب کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اور بھی مختلف بیماریاں جو ہے کہ اس سموگ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ ہے فیصل آباد کے شہرین کا یہی کہنا ہے کہ جو سموگ ہے وہ شہریوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے، گلے خراب ہو رہے ہیں، آنکھوں میں انفیکشن ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہیں، ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں عام شہری ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پودے لگانے، جتنے زیادہ درخت لگے گئے اتنے ہی ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہوگا اور ہماری اسموگ سے جان چھوٹے گی۔ جی محکمہ جنگلات پنجاب کے مری فارسٹ ڈویژن کی بڑی کارروائی، قیمتی لکڑی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کارروائی 23 اور 24 اکتوبر کی درمیانی شب بھلواڑ کے علاقے میں کی گئی۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم نے مشکوک گاڑی روک کر چیکنگ کے دوران قیمتی لکڑی برآمد کی، گاڑی کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب، گاڑی کو قانونی کارروائی کے لیے فارسٹ رینج آفس منتقل کر دیا گیا، جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے
کہ درختوں کی غیر قانونی کٹاؤ، اسموگ اور فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث حکومت پنجاب نے سخت ایکشن لیا۔ قدرتی وسائل کے تحفظ اور اسموگ کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت۔ عدالت نے سپلیمنٹری چالان کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ 2 بجے سنایا جائے گا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کا یہ معاملہ ہے۔ سیشن کورٹس اسلام آباد نے سپلیمنٹری چالان کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اون رضا سے۔ جی اون رضا، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ ہاں جی، دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس کی سماعت کی ہے اور ان کے وکیل کیسر امام نے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں۔ سپلیمنٹ چلان کے اعتراض پر جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں، جس پر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے پورے چلان میں انہیں ہیڈنگ میں جو ہے وہ فائنل چلان لکھ دیا ہے اور مختلف عدالتی فیصلوں کا اور انویسٹیگیشن کے رول کا پڑھ کر جو ہے وہ سنائے گئے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب انویسٹیگیشن پوری ہی نہیں تو پھر فائنل چلان جو ہے وہ کیسے جمع کرایا گیا ہے، پہلے ہی فائنل چلان کے بعد سپلیمنٹری چلان جو ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد اسپیشل پراسیکیوٹر نے ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ سپلیمنٹ چلان پر اعتراض کے خلاف دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے بھی مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تفتیشی افسر کو نہیں روک سکتے کہ اس کے پاس اگر کوئی ثبوت ملا ہے، کوئی نیا ثبوت ہے تو اسے جمع نہ کرائے۔ وکیل صفائی کی جانب سے کہا گیا کہ پراسیکیوشن نے جتنی بھی ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے وہ اس مقدمے میں ہے ہی نہیں، ابھی انہوں نے ایک وائس میچنگ کی درخواست دی ہے، ہم نے اس پہ بھی جو ہے وہ بحث کرنی ہے، اور عدالت نے سپلیمنٹری چلان کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ 2 بجے سنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ اون رضا۔ ترکھم بارڈر کی بندش کے باعث افغانستان میں موجود ٹرکوں میں سبزیوں اور پھلوں کی بڑی مقدار ضائع ہونے لگی، جبکہ پاکستان میں سیمنٹ اور مکئی سے لوڈ گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھیے راحت شنواری کی رپورٹ۔ جی، تورخم روڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرکوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں۔ 14 دن ہو گئے تورخم بارڈر کی بندش کو، اور سرحد کے اس پار یعنی پاکستان کی جانب سے جو لوڈڈ ٹرک ہے اس میں سیمنٹ ہے، مکئی ہے اور ہیوی مشینری ہے۔ شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ٹرک ڈرائیورز کو اور امپورٹر اور ایکسپورٹر کو، جبکہ سرحد کے اس پار ٹماٹر انتہائی خراب ہو گئے ہیں جس کو نیلام کرنا پڑ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرحد کے اس پار 1 کلو ٹماٹر کی قیمت 50 روپے پاکستانی ہو گئی ہے۔ اسی طرح انگور جو 400-500 میں تھا، ابھی انگور اس طرف 60-70 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تو شدید نقصان ہے سبزیوں کو بھی، فروٹس کو بھی، اور پاکستانی امپورٹرز کو بھی، ایکسپورٹرز کو بھی۔ جی، جلال پور پیروالا میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر کے سیلاب تو گزر گیا مگر اپنے پیچھے تباہی کی ایک طویل داستان چھوڑ گیا۔ سیلاب متاثرین اب بھی کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ موسم کی تبدیلی نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ جانیں گے عطا ساقی سے۔ جی بالکل، جلال پور پیروالا میں حالیہ سیلاب تباہی مچاتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے گھر برباد کرتے ہوئے اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلات کو تباہ کرتے ہوئے تو چلا گیا، لیکن جو سیلاب کی تباہی کے نشانات ہیں وہ باقی ہیں۔ جو سیلاب متاثرین ہیں وہ کھلے آسمان تلے موسمی جو شدت ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں۔ میرے ساتھ سیلاب متاثرین موجود ہیں۔ جی سر، موسم کی تبدیلی ہوئی ہے، موسم سرما کی آمد ہے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا؟ ہمیں سر سردیوں میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس بسترے نہیں ہیں اور کہ ہمارے پاس چارپائیاں بھی نہیں ہیں۔ ہم ایسے گزارا کر رہے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ہم رات کو کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ہمارا کہ ایک تو سروے بھی نہیں ہو رہا، ڈیلے ہو رہا ہے۔ یہ ہماری کہ اپیل ہے، ہمیں بسترے مہیا کیے جائیں گرم۔ جی بالکل، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں گزر بسر کرنے کے لیے سردی کے اس موسم میں گرم بسترے دیے جائیں تاکہ ہم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔